बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमें साथ हासिल होगा साहिबजादा काशिफ महमूद साहब का, जो कि फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमने जो टॉपिक चुन रखा है वो है कामयाबी। कामयाबी है क्या? आजकल के दौर में हमने जो अपने कामयाबी को लेकर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो और तरह के सेट किए हुए हैं। असल कामयाबी है क्या, दुनियावी कामयाबी क्या है और आखिरत की कामयाबी क्या है, उसी पे आज बातचीत करेंगे। काशिफ भाई से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। काशिफ भाई, कामयाबी क्या है और दुनियावी कामयाबी क्या है और आखिरत की कामयाबी क्या है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कुछ ऐसे काम करें कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी एक दुनियावी तौर पर ऐसी तितली है जिसको पकड़ने इंसान जाता है और वापस नहीं आता। क्या बात? वो उसको भगाती है, क्योंकि ये दुनियावी कामयाबी जो है ना जी, इसकी कोई हद कोई नहीं है। अगर पैसे को आप कामयाबी समझ लेना तो वो मुझे याद है, मैंने एक साहब थे, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। मैंने उनसे पूछा कि जी कितने पैसे होने चाहिए DHA में घर बनाने के लिए? उन्होंने कहा जी आपके पास कम से कम 10 करोड़ तो होने चाहिए। मैंने कहा 10 करोड़ हो फिर भी काम करना पड़ता है? कमाल बात है। हम तो कहते हैं 10 करोड़ रुपए अगर किसी के पास हो तो वो आराम से बैठ के खाए। वो कहते हैं नहीं 10 करोड़ तो इनिशियल चाहिए आपको, कम से कम काम शुरू करने के लिए है। तो हद कोई नहीं है। ये 10 करोड़ वाले भी हैं, तो कुछ ऐसे भी लोगों से मेरी मुलाकात है जो ऐसे फ़ोन पे बैठे बैठे बात करते हैं, ओ ज़रा आज ना 1.5 अरब भेज देना, प्लाजे दी फलानी शाय ख़त्म हुई है, वो पूरी करानी है जी। तो उनके लिए अरब जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कुछ लोगों के लिए करोड़ है और जैसे हम लोगों के लिए हज़ार है। क्या बात? समझ आई बात आपको? समझ गया। तो लिमिट कोई नहीं है। पैसा को अगर आप कामयाबी समझें तो इसकी लिमिट ही कोई नहीं है। कितने पैसे होने चाहिए? शोहरत की तरफ जाएं तो नेक नामी की भी शोहरत है और बदनामी की भी शोहरत है। बिल्कुल ऐसे। कई ऐसे लोग हमने देखे कि जो नेक नामी से शुरू हुए और अब उनको पता लग रहा था कि आगे, इससे आगे नहीं जा रहे हम हैं, एक लेवल पे आके खड़े हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो अपने ऊपर एक बदनामी का भी लेबल लगवाया और उन्होंने और मीडिया में आ गए। वो कहते हैं जी आज ट्विटर का ट्रेंड ये साहब रहे हैं जी, उन्होंने ऐसी को हरकत की है। तो कितने दिन उसके बाद ट्विटर का ट्रेंड तो मेरे ख्याल है कुछ घंटों में तब्दील हो गया है ना, मैक्सिमम एक दिन। मैक्सिमम। तो ये पैसा, शोहरत, पावर, ये जिन लोगों ने इसको बनाया है ना, तो कहते हैं कि हर फ़िरौन के लिए फिर कोई मूसा खड़ा हुआ होता है। तो सरकार वाले साहब ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि हम लोग फ़िरौन की ज़िंदगी चाहते हैं और मूसा की आकबत। ऐसे ही है ना, फ़िरौन की तरह गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि आकबत हमारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हो जी। तो ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी के अंदर आपका फोकस, कोई पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी ज़िंदगी का मेयार फ़िरौन जैसा है और उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी आकबत को भी आप फॉलो करेंगे। फिर भाई साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा किसी ऐसे शख्स की तारीफ़ मत करो जिसकी आकबत के बारे में तुम्हें इत्ला हो जाए कि ये ठीक नहीं है। ओहो, वो तो कामयाब हो ही नहीं सकता जिसकी आखिरत ठीक नहीं है। अब कुछ लोग नहीं समझते इस बात को कि जिसकी अब वो पैसे वाले के साथ जुड़ते हैं, पता है कि ये पैसा क्रिमिनल पैसा है, ब्लैक पैसा है, लेकिन वो कहते हैं पैसा है ना, बस ठीक है। तो सरकार वाले साहब ने एक दफ़ा, मुझे याद है, एक साहब को बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा कि वो तुमने ना उसके पास नौकरी नहीं करनी। उसने कहा जी ठीक है जी, नहीं करते। क्यों नहीं करनी? आपने कहा इसलिए कि नेक पैसा हमेशा नेक हाथों से आता है। ब्लडी मनी नहीं चाहिए, नेक मनी चाहिए। और वो अल्लाह ताला चाहे तो आपको नेकी में भी बड़े पैसे दे सकता है और ना चाहे तो उसकी मर्जी है।
اور راضی رہنے والے تو ہر حال میں راضی رہتے ہیں. اسی کا نام تو صبر و شکر ہے. اسی کا نام صبر شکر ہے. تو اگر آپ نے زندگی میں کامیابی کا تصور ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو بی پریپیئر کہ ان کی عاقبت بھی آپ فالو کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر فوکس رکھا ہوا ہے جن کی اخروی زندگی یا آخری زندگی یا عاقبت والی زندگی کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں تو ان کا رزلٹ بھی پھر ویسا ہوگا. اور اگر آپ ان کی زندگی کو فالو کریں گے تو آپ کے اوپر وہی انعامات آپ کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی کے اوپر ہوئے ہیں. تو آپ نے زندگی میں یہ فوکس ضرور کرنا ہے کہ یہ جن کی آخری زندگی ہے. ابھی دیکھیں روز محشر آنا ہے, بالکل حساب کتاب ہونا ہے, لوگوں کے کچے چھٹے کھلنے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ علیہ, ان پر رحمت ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ انمتا علیہ والے لوگ ہیں, ان کے اوپر انعام ہو چکا ہوا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی, بالکل ایسے ہی ہے جی. اور اس میں آپ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے نام لے لیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام لیں تو آپ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. بالکل. کئی سے کئیوں کے اوپر کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی کو علیہ السلام. اب یہ جتنے یہ میں نام لے رہا ہوں جن کے ساتھ یہ ٹائٹل لگتے ہیں, ان لوگوں کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کرے تو ان لوگوں نے فوکس کیا اپنی آخری زندگی کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آخری زندگی کے فوکس کرنے والے لوگ یہاں پہ بیہیویئر بھی اور طرح سے رکھتے ہیں. ان کی چال ڈھال میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کے اندر کامیاب ترین انسان ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہہ سکتے ہیں. بے شک. اگر ان کے رستے کے اوپر چلنا ہے یا ان کے جو آگے جتنے لوگ آئے ہیں, مولا علی علیہ السلام آئے ہیں, جتنے امام آئے ہیں, جتنے فقہاء آئے ہیں, جتنے سارے, اب ان کی زندگیوں کو مطالعہ کریں تو انہوں نے زندگی میں ایک چیز کو فوکس کیا, وہ ہے اللہ کی رضا, اس پہ راضی رہنے کا کہا ہے. تو اگر آپ کامیابی کا تصور ان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کی کہانی اور ہے. کامیابی کے تصور اگر آپ فرعون کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کی کامیابی کہتے ہیں قارون کے اتنے خزانے تھے کہ 70,000 اونٹوں پر اس کی صرف چابیاں جاتی تھیں. خزانہ کتنا ہوگا؟ خزانہ کتنا ہوگا جی. تو لیکن انجام کیا نکلا؟ انجام نہیں اچھا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرہ حسنۃ. تو یہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی بھی تھوڑی سی آسان رکھ اور ہمیں آخرت بھی ہمیں دے دے, اچھی والی دے دے. کاشف بھائی, ہمارا جو یہ حقیقی کامیابی کو لے کے جو تصور ہے بطور ایک معاشرہ, وہ اتنا تبدیل کیوں ہو گیا؟ ہم نے یہ تمام جو یہ فزیکل چیزیں ہیں یا یہ جو پیسہ ہے, دولت ہے, اس کو حقیقی کامیابی کیوں سمجھ لیا؟ بس یہ افسوس ہی ہو سکتا ہے اس کے اوپر. اور میں آپ سے کیا کہوں, سرکار ویسے صاحب کہتے تھے کہ وہ دیکھو ماں باپ کو چھوڑ کے کوئی کامیابی نہ حاصل کر لینا. آپ کے ماں باپ ہیں, وہ اگر کم پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان کو کوئی علم نہ پڑھانا شروع کر دینا. میں نے کئی بڑے لوگوں کو, یہ جو پیسے والے بڑے جو لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ ماں فون کر رہی ہے 1 ہفتے سے, 1 گھنٹے سے نہیں, 1 ہفتے سے فون کر رہی ہے, 10 دن سے فون کر رہی ہے. ٹائم نہیں ہے ماں سے بات کرنے کا. ایسی کامیابی کا کیا کرنا ہے؟ ایسی کامیابی آپ کو کدھر لے کے جائے گی؟ وہ سرکار ویسے صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی کیسے پتہ چلے کہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے اور آپ کی آخری زندگی بھی کامیاب ہے؟ آپ نے کہا ایک چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں, اس کو ذرا دیکھ لو. اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہاری آخری زندگی کامیاب ہے. اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں تو تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے. کیا بات. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں کامیاب ہوں تو پھر آپ کے والدین کے ساتھ آپ کی جو اولاد ہے, بیوی بچے ہیں, ان کا اسی طرح سے خیال رکھیں کہ جس طرح کا حکم فرمایا گیا. ان کو راضی رکھیں, ماں باپ کو راضی رکھیں. ماں, وہ کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے, وہ نمازوں کی بات ہی نہیں, وہ پورا دین ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو ماں کی خدمت کرنے والا تو درجہ حضرت اویس کرنی تک چلا جاتا ہے. کیا بات. کہ جنہوں نے ماں کا حکم اتنا مانا کہ کہا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوں سرکار تو ان کو مسجد میں مل لینا, وہ نہیں ملے واپس آ گئے.
کیا انہوں نے کہا وہ گھر میں ملے تو وہ پھر اور درجہ کیا ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ خلت جو تھی وہ عطا فرمائی اور وہ دینے کے لیے مولا علی گئے اور حضرت ابو بکر صدیق گئے اور کیا شان ایک پورا اب ایسی سلسلہ چل رہا ہے جی اس کے ساتھ. کیا بات ہے. اور تمام جو ہے والدین کی خدمت سے نصیب ہوا. والدین صرف والدہ کی خدمت کرنے سے ان کی بات ماننے سے ان کو یہ درجہ ملا ہے جی. اچھا کاشف بھائی کیا طریقہ کار ہے, کیا کیا جائے کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے, آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے؟ مطلب کیا کوئی ایسا فارمولہ بھی ہے کہ آپ دونوں جگہ کی کامیابی جو ہے اس کو حاصل کر؟ دیکھیں جی وہ والد صاحب نے نا وہ ایک جگہ فرق فرمایا ہوا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. آپ نے کہا مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کو مانتا ہے اور مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. کیا بات, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ ہے, لیکن اللہ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی وہ میں تو یہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں, یہاں تو رشوت لیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے جی. ہے کوئی پٹواریوں کا دفتر ہے جی, فرض کر لیں کوئی ایسا دفتر ہے, اسی میں سے بندہ نکل آئے گا جو کہے گا میں نے رشوت نہیں لی اور میں بھی زندہ ہوں, اور میں بھی زندہ ہوں. اور یقین کریں وہ ایک بندہ بھی اگر نکل آیا نا باقی سارے پھائے چڑھ جائیں گے کہ تم نے رشوت کیوں لی ہے جبکہ اس نے نہیں لی. ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ مس فٹ ہے اس پورے ایریے کے اندر کہ سارے رشوت کھا رہے ہیں وہ نہیں کھا رہا, سارے غلط کر رہے ہیں, ان کا ساری دنیا غلط کرے, میں نے نہیں غلط کرنا. سارے جھوٹ بول رہے تھے, میں نے بھی جھوٹ بول لی. تو وہاں پر سچا بندہ بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا میں نے نہیں جھوٹ بولا, تم سارے بولتے رہو. تو یہ فوکس جو ہے نا ان کا فوکس ہی ادھر ہے. جس کا فوکس ادھر کی زندگی ہو گیا نا دائمی زندگی کی طرف, تو وہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ فانی سے محبت کرو گے فنا ہو جاؤ گے, باقی سے محبت کرو گے بقا میں چلے جاؤ گے. کیا بات. تو فانی اور بقا میں یہ بڑا فرق ہے کہ اگر آپ فانی والی چیزوں سے محبت کریں, یہ سب آپ کو پتہ فانی ہے, دنیا فنا ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, ہر چیز نے مٹ جانا ہے, رہے گا مگر صرف اللہ کی ذات رہے گی. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ موت کیا ہے, حق سے بندے کو ملانے کا سبب, موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. کیا بات. ان کے لیے آنا جانے برابر ہی ہے. وہ پیر پیغمبر درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بد تسلیم و رضا. کیا بات. یہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر ہی تسلیم و رضا آئی بھی ہوتی ہے. تو ان کی کامیابی کا جو تصور ہے نا وہ وہاں کی زندگی ہے, یہاں کی نہیں ہے. وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اٹھے تو پیچھے کمر کے اوپر چارپائی کے نشان تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کمر کے اوپر چارپائی کے نشان ہے, ادھر کیسر و کثرت زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بہتر نہیں ہے کہ وہ یہی مزے لوٹ لیں, ہم آخرت کے مزے لوٹیں جا کے. کیا بات. سبحان اللہ. کتنا فرق ہے اس چیز کا. تو اگر آپ کی زندگی کا رجوع ابھی اگر ادھر نہیں نہ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی فانی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو بھی بڑی گاڑی سے اوپر ایک اور بڑی گاڑی چاہیے, ایک گھر کے بعد 2 گھر چاہیے اور, ہے نا جی, اتنے کروڑ کے بعد اتنے ارب بھی آپ کو چاہیے ابھی. تو یہ گنتی نہیں کبھی ختم ہوگی. جس کے پاس جتنا ہے اس کے پاس اتنا ہی کم ہے. کیا خیال ہے جی؟ کہہ سکتے ہیں جی, اس لیے کہ اس کی بقا پہ ابھی نظر نہیں پڑی ہے. اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ لوگ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو جاتے ہیں. کیا بات. کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ وہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں, اور پھر کہا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا. ہماری نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے, ہم دعا کرتے ہیں اس کے بیچ میں. نماز ویسے بھی انسانوں کے تذکرے سے بھری پڑی ہوئی ہے, بالکل, ہے نا جی. اگر ترجمہ آپ کو آتا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ہے ومن ذریتی ربنا وتقبل, کہ اولاد کا ذکر آ رہا ہے, والدین کا ذکر آ رہا ہے, انعام یافتگان کا ذکر آ رہا ہے, سیدھا رستہ چلانے والے کون لوگ ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے. اچھا کاشف بھائی, اختتام صرف چل رہے ہیں, مجھے صرف ایک سوال پوچھنا تھا
یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو میری عاقبت ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے؟ بس وہ آپ کو میں نے یہ بتایا نا کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت، سب سے پہلا بیسک کوڈ آپ کو میں نے بتا دیا کہ والدین کی خدمت. اور ایک وائس صاحب نے ایک فکرہ اور کہا ہوا ہے کہ فقیری بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے اور منفعت بخش ہونے پہ مکمل ہو جاتی ہے. کیا بات! آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں، آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ جو جن کی رجوع ادھر ہے نا، وہ یہاں پر لوگوں کے لیے بے ضرر ہوتے ہیں. صرف بے ضرر نہیں ہوتے، لوگوں کے لیے منفعت بخش بھی ہوتے ہیں. لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جا کے، اور اس لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کا مالک ان سے خوش ہو. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ احسان کرے پیسے دے کے، او میں نے تجھے پیسے دیے احسان کیا. یہ زکوٰۃ کا موسم چل رہا ہے نا آج کل، تو لوگ زکوٰۃ دے کے احسان کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ تو اپنے پیسے کو مصفح کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں کہ آپ کے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2.5% نکالو. یہ 2.5% تو آپ کی ضرورت ہے نکالنا، یہ کوئی احسان تھوڑی ہے. اور یہ بھی آپ نے پورے سال میں نکالنا ہے. پورے سال میں نکالنے ہیں آپ نے. تو پورے سال میں نکالنے کے بعد بھی جس کو دے رہے ہوتے ہیں نا، اس سے توقع کرتے ہیں کہ یہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی ہے، اب تو میرا شکر گزار بھی ہو کہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی ہے. یہ توقعات بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. تو اللہ بچائے ایسے پیسے سے کہ جو آپ کے اندر تکبر پیدا کرے. اللہ بچائے ایسی شہرت سے جس کا انجام جو ہے وہ برا ہونا شروع ہو جائے. اور اللہ بچائے ایسی دولت سے جو آپ کو جہنم کے گڑھے میں لے کے جا رہی ہے. آپ کا رجوع من اللہ اگر ہے نا، تو یہ اللہ کا سفر ہے سارے کا سارا. آپ کو بھیجا اسی نے ہے، اور کسی وجہ سے بھیجا ہے، اس وجہ کو دریافت کریں، اللہ کے راستے کے اوپر چلیں، اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو زندگی میں شامل حال کریں. وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ معاف کر دینا بڑی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور مدد کرو، جا کے مدد کرو، پیسے سے مدد کرو، زبان سے مدد کرو، خیال سے مدد کرو. تو اگر آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بھی ہو رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رجوع جو ہے نا وہ ادھر ہے. وہ کہتے ہیں 2.5% تو دے دیے ہیں، باقی 97.5% کدھر ہے؟ اور یہ بھی تو اسی نے دیا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ اشفاق صاحب بڑی مزیدار بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دیتے تو دینا ہے، تو کڑا پلیوں لے پلیوں دینا ہے. ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو شکرانہ اس طرح سے ادا کریں کہ یہ اسی کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس نعمت میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. اور یہ جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ آپ کسی پہ کیا احسان کریں گے؟ آپ خود پہ احسان کر رہے ہیں کہ اللہ کی دی گئی جو نعمتیں ہیں اس کو پاک کر رہے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو صدقہ خیرات یا کسی کو مدد کرتے ہیں تو تصویر بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، اور وہ نیچے آج کل وہ لوگ ٹرول کر رہے تھے کہ پہلے تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو اب دیکھا ہے افسوس کے ساتھ یہ تو آپ کی نیکیاں کھا نہیں جائے گی یہ چیز، جو ہم یہ تشہیر کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی یا کوئی، دیکھیں یا تو تشہیر ایسی کرے نا کہ اور لوگ بھی اس کام کے اندر شامل ہو جائیں. اگر تشہیر ذات کی ہے تو پھر تو آپ کے اندر بہت بڑے کیڑے موجود ہیں. آپ اپنی ذات کی تشہیر چاہ رہے ہیں، کاز کی چاہ رہے ہیں، تو کاز ایک اور چیز ہے. نیکی پھیلانا اچھی بات ہے، لیکن اپنی ذات کی شہرت حاصل کرنا اسی جگہ پر بہت بری بات ہے. یہ رجوع آپ کا بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا مقصد اپنی ذات کی انا کی تسکین ہے، یا میرا مقصد اس مالک کو خوش کرنے کی ہے. وہ تو تنہائی میں بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کو تو فیس بک کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اس کو تو کسی سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو مالک اگر خوش ہو گیا، اگر اس کو خوش کرنے کے لیے کام کریں تو رات کی تاریکی میں جا کر بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بزرگ تھے، وہ رات کو کوئی دیکھتے تھے نا سردی میں کتا کہیں دکان کے ساتھ چھپ کے اگر سو رہا ہے سردی میں، اپنا کوٹ اتار کے اس کو ڈال دیتے تھے. یہ مالک کی مخلوق ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوگی، اس کو تو کسی نے پوچھنا نہیں، میرے پاس تو گھر میں پڑے ہوئے اور بھی کپڑے، اس کو تو آج کی رات کے لیے تسلی. یہ چیز حاصل کرنے کے لیے میرے خیال بڑی محنت کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کیا بات، میں تو 2-3 منٹ کے لیے اسی میں گم ہو گیا کہ اگر آپ کو راستے میں کوئی اس طرح اللہ کی کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے اور آپ اس کو اپنا جو ہے لباس اتار کے دے دیں. بہرحال ہم لوگ
پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں. اور بہرحال ایسے کام ہو رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں پہ یہ ٹھیک بتا رہے ہیں کاشف بھی, بہت شکریہ. آج کے جو وقت کا جو ہے وقت ختم ہوا, کہ بتا رہے ہیں کہ کامیابی وہ ہے کہ اگر آپ کی عاقبت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ زندگی فرعون والی گزارنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو عاقبت ہے یا آخرت ہے وہ موسیٰ والی ہو جائے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ جس انداز میں زندگی گزاریں گے اسی کا صلہ آپ کو آخرت میں ملنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضرت موسیٰ والی آخرت عاقبت ملے تو آپ کو محنت بھی وہی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ساری عمر اپنا جو رول ماڈل ہے فرعون کو رکھا, اس کی طرز پہ زندگی گزارتے رہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آخرت میں کوئی انعام مل سکے. آپ کا جو خاتمہ ہے وہ سمندر میں ہوگا جس طرح سے فرعون کا ہوا. بہرحال یہ آج کا پروگرام تھا. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.